अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि मोहसिन बेग साहब हमारे साथ हैं। हमेशा उनके साथ जो प्रोग्राम करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमेशा प्यार और मोहब्बत करते हैं टाइम का। सर ये बताइए, हमने तो सुना है कि गैब के इल्म जो होते हैं वो कोई पीरों-फ़कीरों के पास होते हैं, तो आप कोई गद्दी नशीन भी हैं? आपने कहा था कि खान तू तो गया, तो खान तो चला गया सर उसके बाद। उसके बाद मेरा ख्याल वो परमानेंट ही गया। अच्छा जी। पॉलिटिक्स उसके बस का काम नहीं, उसने सियासत की नहीं। उसने पॉलिटिक्स को रिवेंज पे रखा, उसने इंतकाम लिए लोगों से, उसने लोगों के साथ धोखा किया, मौसम खुशी की। और ये जो हमारा माशरा है या हमारा जो रहन सहन है उसमें धोखा देना, गलत बयानी करना, गलत प्रवोक करना पब्लिक को और गलत मैसेज देना, इसका हिसाब तो ऊपर वाला भी लेता है, लेकिन ये माशरा भी लेता है। तो आज वो जिस इंजाम में हैं उसमें किसी और का हाथ नहीं। अल्लाह ताला ने शायद उनके लिए ये सजा लिखी थी, और जो उन्होंने कंडक्ट किया अपने दौरे हुकूमत में, 4.25 साल उन्होंने जिस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को, अपने मुखालफिन को और ख़ासकर अपने दोस्तों के साथ भी जो रवैया रखा, ये उसी का नतीजा है। और वो सियासत से मेरे ख्याल में परमानेंट आउट हो गए। सियासत से परमानेंट होंगे। सर आपने ये कहा था कि जेल में जहाँ पर मतलब कि आपको रखा जा रहा था, इमरान खान को उधर ही रखेंगे। तो क्या अभी इमरान खान आपकी ख्वाहिश पर है अडयाला जेल में है सर? नहीं, मेरी ख्वाहिश पे नहीं है वो। उन्होंने खुद ख्वाहिश की अटक जेल से। मैंने तो कहा था इसी जेल में वो आएंगे और इसी जगह रहेंगे। ये प्रिडिक्शन सिर्फ इसलिए थी, जो वो कर रहे थे उसका एंड रिजल्ट यही होता हुँ। है। जुल्म एक हद तक आप कर सकते हैं। अगर आपको पावर अल्लाह दे दे तो उसका ये मतलब नहीं कि पावर का आप गलत इस्तेमाल करें। पावर अच्छे के लिए इस्तेमाल होती है तो वो उसमें बेहतरी आती है। तो ये सबको पता था कि इनका एंड ऑफ द डे अंजाम यही होगा, जो कि आज आप देख रहे हैं। और शायद अल्लाह ताला ने इनके लिए और भी बुरा लिखा हो, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ अच्छाई नहीं की। अच्छाई का बदला भी इन्होंने बुराई से ही लिया। तो आज जिस हाल में है, तो सबको पता था कि ये एंड इनका इसी जगह होगा। इसी जगह पे एंड होगा। सर इमरान खान के जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके पीटीआई वाले हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, छोटे से सेल में रखा हुआ है। तो क्या ऐसी है? हालाँकि दूसरा हम देख रहे हैं देसी मुर्गी, बकरे की खास, देसी घी में भुनी हुई चीज़ें और साथ में साइकिल। यहाँ पे तो खबरें कुछ और है, लेकिन उनके फॉलोवर कहते हैं कि छोटी सी बैरक में रखा हुआ है। देखिए, मसला पता क्या है, सारे छोटी सी बैरक में ही रहे ठीक। जिनको इन्होंने भी बंद किया था। ये तो हुँ। कहते थे पंखा नहीं दूंगा जेल में, ये करूंगा वो करूंगा। जेल जेल होती है, चाहे वो 5 स्टार हो या छोटा कमरा हो। बहरहाल आपकी इतला और नाजरीन के लिए है कि इनकी इनकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि अभी जितने भी लोग अबाब इख्तियार में हैं, उनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो रिवेंज या बदला लेना चाहता हो, मेरे हुँ, समेत। हुँ, तो इनकी रिक्वेस्ट पे इनको सारी सहूलियात दी जा रही हैं, जो कि आम कैदी को मैसर नहीं है। हुँ। इनके लिए बड़ा कमरा भी कर दिया गया है। इनको जो फैसिलिटी साइकिल एक्सरसाइज और वॉक करने की थी वो भी मौजूद है। अब ये किसी ने, इनके फॉलोअर्स तो झूठ पर मबनी वीडियोस ऑडियोज और जो चीज़ें चलाते हैं उसका हकीकत से दूर का वास्ता नहीं है। ये प्रोपोगंडा है। इनकी सारी जमात जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रह गई है। ग्राउंड पे तो मैं नहीं समझता इनके साथ कोई रह गया है। जो अगर कोई रह भी गया तो वो अपनी शायद शर्म और हया से कहीं दूर बैठा हो, वरना उसको भी पता है कि इनका कंडक्ट क्या था और इनका फ्यूचर क्या है और इनका अंजाम क्या है। बिल्कुल ठीक। इमरान खान के साथ काम करने वाले कुछ लोगों से हमारी बात हो गई, तो उनकी वो जो लाइफ़ थी लग्ज़री, आपसे बेहतर कौन जानता है। उनका मानना ये है कि इमरान खान साहब इतनी देर जेल में रह सकते ही नहीं हैं। तो क्या इमरान खान को कोई ऑफ़र तो नहीं की गई, या उनको कोई उनके साथ कोई जो उनकी डील करने वाली डील हो रही है कि वो बाहर चले? वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जेल में रह सकता ही नहीं, तो इसके लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उनसे कहा गया हो कि चले जाएँ, और इमरान खान नहीं मान रहे हैं, उनके पिछले फॉरवर्ड्स कह रहे हैं। नहीं जी, वो तो एक सेकंड भी मानने के लिए रेडी है। अच्छा जी। लेकिन इस वक्त उनके साथ मैं आपको गारंटी करता हूँ कोई डील नहीं होगी। और डील करनी किसने है? और जिनके साथ इसने 9 मई को जो सलूक किया, आपके ख्याल में अभी भी वो इस शख्स से डील करेंगे? पर ये इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर काम करते हुए इसने 9 मई का वाकया किया। 9 मई का वाकये के पीछे पूरी एक इंटरनेशनल साजिश है। उसका ये मोहरा था। क्योंकि आप आजकल फ़लस्तीन का इशू भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि
یہ نیو کون اور یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے یہ اس کا پیروکار تھا، اور انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ پلان بنایا تھا، اور پاکستان کے بارے میں ان کے نیتن یاہو کے پرانے انٹرویوز بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجیے، وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل اگر تھریٹ یہودیوں کو یا اسرائیل کو ہے تو وہ پاکستان سے ہے، مسلم کنٹریز میں۔ انہوں نے مسلم کنٹریز کے لیے جو پلان بنایا اس میں سر فہرست پاکستان ہے، اور باقی جو اسلامک کنٹریز رہ گئے تھے، اگر کوئی فائنینشلی اسٹرانگ تھا، آرمی اسٹرانگ نہیں تھی، انہوں نے اس کو وائپ آؤٹ کر دیا۔ لیبیا دیکھ لیجئے، عراق دیکھ لیجئے، یمن دیکھ لیں، ان سب کو انہوں نے آگے لگا لیا۔ جن کی آرمی اسٹرانگ تھی، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، انہوں نے ان کی آرمی کے اوپر بھی اٹیک شروع کر ہوں دیے۔ جیسے کہ ٹرکی ہے، آرمی اسٹرانگ تھی، فائنینشلی انہوں نے اس کو بالکل اس کا اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایران آلریڈی، حالانکہ جو فائنینشیل حالت ٹرکی میں خراب کی، ان کی جو کرنسی ہے وہ تقریباً 1100% گری۔ ان کی جو انفلیشن ہے وہ کوئی 900% ہے، ہمارے ہاں تو ابھی پارٹی شروع نہیں ہوئی۔ اب طریقہ کار یہی تھا کہ پاکستان کو اکانومی وائز فائنینشلی اتنا ڈاؤن کر دیا ہے عمران خان کے دور حکومت میں، تو اگلا ٹارگٹ آرمی تھا کہ آرمی میں ڈویژن کریٹ کی جائے، آرمی کو انڈرمائن کیا جائے، آرمی کو انڈر پریشر لایا جائے، آرمی کو ڈیوائڈ کر کے ختم کیا جائے، اس کی پاور کو ختم کیا جائے، اس کی لیڈرشپ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو عمران خان اسی پہ کام کر رہا تھا۔ ہوں تو لہٰذا 9 مئی کے واقعے میں اگر تو اسٹیبلشمنٹ اس سے کوئی ڈائلاگ کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر اسٹیبلشمنٹ کو رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس جیسے بندے سے آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں جو کہ اس ملک کی سالمیت کو، اس ملک کی ڈیفنس کو، اس نے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ تو کائے کا ڈائلاگ؟ وہ جو اندر گیا ہوا ہے، جو کیسز ہیں اس کے اوپر، وہ کیا ناجائز ہیں؟ گھڑی اس نے نہیں بیچی، سائبر اس نے گم نہیں کیا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو بچتا آ رہا تھا بیکاز آف ہائر جوڈیشری، اس کے اندر اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو آرمی کے کورٹس کے خلاف فیصلہ آیا ہے، یہ کس نے دیا؟ انہی ججوں نے دیا۔ ان ججوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ امریکن ایمبیسی میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہاں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں؟ کون ہے ان کے پیچھے جو اتنے دلیر ہو گئے ہیں اور آرمی کورٹس کے خلاف ڈیسیژن دے دیا؟ آرمی کورٹس پہ تو سزائیں عمران خان کے دور میں بھی ہوں، تو ابھی کیا ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ شخص وہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر سکیں گے۔ ہی از ناٹ سنسیئر ود دا کنٹری۔ اس کے بچے جہاں ہیں، اس کی فیملی جہاں ہے، اس کا پاکستان میں کیا ہے؟ یہ بشرا بی بی جو فراڈن اور بالکل ایک لوز کیریکٹر کی خاتون تھی، اس کو اس نے اپنی بیوی بنا لیا مال لوٹنے کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سے ڈیل نہیں ہونی چاہیے، کسی سٹیج پہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی سٹیج پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سر آپ نے ابھی بڑی ایک نئی چیز اس میں ایڈ کر دی ہے میرے سوال میں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کی باقیات ابھی تک عدلیہ میں موجود ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہے جی، اور ان کا ایجنڈا بھی وہی ہے جو اس کا تھا، ورنہ آرمی کورٹس کا جو لا ہے وہ 1952 کا لا ہے، اس کے تحت تو آرمی ٹرائلز ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کہا جی کسی سویلینز کا، سویلین چاہے جا کے انسٹالیشنز پہ حملے کر دیں پری پلان، تو ان کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ اس کے لیے کوئی کورٹ ہی موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی آپ نے بشرا بی بی کا ذکر کیا، شاید میں سوال نہ کرتا کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے تو میں کروں، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ، کیونکہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا ایکسپوز کرنے کا، ظاہر ہے ان کی طرف سے آپ کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی، میرا خیال ہے وہ آپ کا رائٹ تھا، آپ نے بالکل صحیح طریقہ کار اختیار کیا۔ کیوں رک گیا ہے؟ کیوں آپ نے کہا تھا جی کہ میں تو بہت ساری چیزیں آگے لاؤں گا؟ وہ سندیلا صاحب، کچھ لوگوں نے مجھے کہا، میرے کولیگز نے کہا، میری جو لیڈیز کولیگز ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، تو میں ایکچولی کیونکہ جو لینگویج یہ استعمال کر رہے تھے وہ لینگویج ہی مجھے استعمال کرنی پڑ رہی تھی، اور میں پورے 38 ایئر ان جرنلزم میں نے کبھی کسی کے بارے میں ذاتی گفتگو نہیں کی یا ذاتی کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کی، اور میں اس چیز کو مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں اس طرف جاؤں۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ بیہیو کرتے ہیں، تو کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بجرا بی بی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات کہ جی فلاں کو انڈر پریشر کرو، فلاں کو کرو، اس میں بھی ٹارگٹ تھا ان کا۔ حالانکہ میں نے کوئی ایسی لوز ٹاک خان کے بارے میں یا اس سے پہلے بشرا بی بی کے بارے میں کبھی نہیں دی بالکل ٹھیک۔ تھی۔ مجھے نالج بھی بڑی چیزوں کا ہے، اور آپ کو پتا ہے جس سرکل میں رہتا ہوں مجھے نالج ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ میں میڈیا کے اوپر لوگوں کو بتاؤں۔ تو ابھی تک تو سکون ہے، اگر انہوں نے پھر دوبارہ سے شروع کیا میرے خلاف گالی گلوچ،
یہ بہت سے لیڈیز خواتین، اب اگر آپ ان کے بارے میں کرتے ہیں تو یہ ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں، لیکن جو یہ لیڈیز اینکروں اور جرنلسٹوں کے ساتھ یہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو شاید نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی اپنی عزت نہیں ہے، اس لیے کسی اور کی بھی عزت نہیں کرتے. تو ابھی تک سو فار سو گڈ. دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، دوبارہ شروع لیکن کریں سر جو چیزیں آپ کو پتا ہے وہ تو اپنے آپ سے انسان بات نہیں کر سکتا، تو کیسے کریں گے خدا نہ کرے؟ گے. دیکھیں اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا نیکسٹ ٹائم بھی، تو سندیلا صاحب آپ سے پرومس ہے میں بھی کمی نہیں کروں گا. اللہ کرے جی. میں بھی ان کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم سے بتاؤں گا ساروں کو. اور اللہ کرے جی وہ وقت نہ آئے، اگر وقت آ گیا تو پھر مجھے کال کیجیے گا، میں ایمریٹس کی فلائٹ لے کے ڈائریکٹ آؤں گا اور بالکل. آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ کریں گے. سر اس حوالے سے کبھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بشرا بی بی کی سے بھی میسج کو آیا کہ جان دیو معافی دے دیو؟ نہیں، میں ڈائریکٹلی مجھے کبھی نہیں آیا. ہوں. وایا میڈیا یس آئے، اوکے. لیکن ڈائریکٹلی مجھے کبھی نہیں. ڈائریکٹلی کبھی نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو قاضی فیصل نے الیکشن کیس کا سر لگایا ہوا، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا بشرا بی بی کیونکہ آپ نے پرومس کیا ہوا ہے تو ہم اس سے آگے اسکپ کرتے ہیں اس کو. یہ جو کیس ابھی الیکشن کمیشن والا ہے، ان کی طرف سے کیا متوقع فیصلہ؟ کیا الیکشن کو کوئی آرڈر، کوئی حکم، یا الیکشن کمیشن ہی کہہ دے گا جی ہم لوگ الیکشن کروا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ الیکشن انشاءاللہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہے. اس 30th تک ڈیٹس آ جائیں گی الیکشن کی، اور یہ الیکشن جنوری اینڈ یا فیبرری فرسٹ ویک میں ہو جائیں گے. کورٹس نیچرلی پوچھ سکتی ہیں فائزی سا، لیکن جہاں تک میرا نالج ہے الیکشن کمیشن از ریڈی پرپیئرڈ الیکشن کروانے کے لیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ان کی کوشش ہوگی وہ کروائیں. بالکل ٹھیک. 2011 کے جو جلسہ تھا عمران خان صاحب، اس وقت آپ عمران خان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے سر؟ نہیں. اچھا ساتھ نہیں تھے، لیکن اس جلسے کی دھمیں بڑی ہیں جی، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. ابھی میاں محمد نواز صاحب واپس آئے ہیں اور ان کے استقبال کے بھی جلسہ سنایا گیا. ہم بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں. کل ہمیں کسی نے کوڈ میں کہا جی تواڈے لاہوریاں تے سانو بڑا شکوہ ہے کہ سانو بلا کے لاہور بن دیتا ہی نہیں جی، اسی وڑ نہیں سکے، اینا رش سی. تو آپ اس استقبالی جلسے کو اور میاں صاحب کی واپسی کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ مسلم لیگ کی مسلم لیگ نون کی جو ہسٹری رہی ہے، جی میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا جلسہ کبھی ہوا ہوگا. ٹھیک. آپ اس کو کسی اور پارٹی سے، پیپلز پارٹی سے یا تحریک انصاف سے کمپیئر نہ کریں. یہ مسلم لیگ نون کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ 22-23 کلومیٹر تک لوگ بلاک ہو گئے اور وہ لوگ پنڈال میں نہیں پہنچ ٹھیک. سکے، اس کا بھی نالج ہے. تو جہاں تک جلسے کی کامیابی کا تعلق ہے، وہ ایک بڑا شو مسلم لیگ نون نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شو کیا. اب آگے اس کو پالیٹکس میں یا الیکشن کے دنوں میں وہ کیسے کیش کرواتے ہیں، پبلک ریلیز کو یا ووٹرز کو کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جلسے کی اب تک ایک سائزبل اچھا جلسہ تھا. اچھا جلسہ تھا، بالکل ٹھیک ہے. میاں نواز صاحب کی جو سزائیں ہیں، ان میں ایک جج صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو بھی سزا مل گئی غلط سزا سنانے پہ، لیکن جو سزائیں ملیں وہ برقرار ہیں. یہ سزائیں کب تک ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں جیسے ہوئی تھی ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. اس ملک میں جب ایک فیوریبل ایٹماسفیئر آپ کے حق میں چلتا ہے، اب آپ دیکھ لیں وہ کہتا تھا میں اس کو آنے نہیں دوں گا، تو وہ تو آگے اور وہ خود جیل میں ہے. یہاں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آج جو ہے وہ شاید کل نہیں ہوگا. تو میاں صاحب کو جو سزائیں غلط ہوئی تھی وہ ٹائملی کیا میرے خیال میں آلموسٹ ختم ہے. وہ باہر ہیں، لوگوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے تحت ہو سکتا ہے میاں صاحب نہ آئے. میں ان کو کہہ رہا تھا آئے گا، جی اور کہ جی انپریزیڈنٹڈ ہے کہ ایک بندہ مفرور اور اس کو بیل بیفور ارسٹ مل جائے. بھائی وہ انپریزیڈنٹ تھا تو باہر گیا تھا نا، ٹھیک، وہ کیسے جا بالکل سکتا. ٹھیک. تو یہ پاکستان کی لا اور جوڈیشری جو ہے نا ہماری، اگر یہ سندیلا صاحب 50% کام کرتی تو آج ملک کے یہ حالات اچھے نہ ہوتے، اس طرح برے نہ ہوتے. تو یہاں ہمارے یہاں پاورفل چیزیں مینیج کر لیتے. ہم کل سر ہیئرنگ پر تھے تو وہاں پر جو جج صاحبان ہیں وہ بار بار پوچھ رہے تھے دسو کی کرنا ہے نیب نو کہ میاں صاحب نو اریسٹ کریے، اور نیب کہہ رہی نہیں جی کوئی لوڑ نہیں، سانو ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات تو پھر ٹھیک ہی ہوئی نا. اب نیب ہی سامنے نہیں آئے گی تو میاں صاحب کو کیا سزائیں ہوں گی؟ تو سزائیں ختم ہو جائیں گی. سر بالکل آخر میں یہ بتائیے، 9 مئی کے آپ کے حوالے نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ اگر اس میں معافی دے دی عمران خان کو تو شاید قوم معاف اسٹیبلشمنٹ کو نہ کرے، یا اسٹیبلشمنٹ کو کیوں معاف کرنا چاہیے؟
سر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے جیسے کچے ذہن والے ہیں، عمران خان کی باتوں میں آگے بہت بڑا کلٹ ہے، بہت بڑا فراڈیا تھا لوگوں کو دھوکہ دے کے۔ کیا حکومت کو، اسٹیٹ کو ان بچوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے یا ان کے بارے میں کچھ رعایت برتنی چاہیے؟ دیکھیں میں میری اپنی ایک رائے ہے کہ جی، جن لوگوں نے انسٹیگیٹ کیا، پرووک کیا، یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں عمران خان نے جا کے فوج کے خلاف بچوں کو بھڑکایا، لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ جلسوں جلوسوں میں، سوشل میڈیا پہ، وہ لوگ بیچارے آج جیل میں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن جو لیڈرشپ تھی وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے۔ ٹھیک، میری سمجھ سے باہر ہے اسٹیبلش میڈیا ایسا کیوں کر رہی؟ اگر یہ ایک پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہ جو لوگ جیل میں ہیں پھر تو ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو نہیں چھوڑنا اور یہ لیڈران جو ہیں ان کو آپ ایک امبریلا کے نیچے، تحریک استحکام پارٹی کے نیچے لائی جا رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو بھی آپ نے ان کا کرنا ہے، جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا ٹرائل ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، اور جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے چونکہ باہر تھے، وہ توڑ پھوڑ میں یا حملے میں شامل نہیں تھے، ان کے لیے علیحدہ سے ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ ان کو آج 5-6 ماہ ہو گئے جیل میں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے تھی۔ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں تو ان کے لیے 6 ماہ یا 5 ماہ بھی جیل بہت ہے۔ تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اکسانے والے تھے، جو جی، جنہوں نے یہ ذہن بنوائے پبلک سے اور آگے لگایا، وہ تو سارے گھروں کو جا چکے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ان بیچاروں کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ تو پالیسی غلط ہے کہ وہ صرف ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے گھر جائے اور وہ بیچارے 5-6 ماہ سے جیل میں۔ دس از رانگ۔ دس از رانگ، میں 100% ایگری ود یو سر۔ آخری ایک دو سوال ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پر خبر دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کروڑوں کروڑوں اور اربوں بھی ہوں گے، لیکن کچھ لسٹیں چل رہی ہیں ٹی ویوں پہ جو عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے لوگوں کو، آپ کو، مجھے اور مخالفوں کو گالیاں دے کے نکالتے تھے۔ کیا سر ایسے ایسے جب یہ اتنے بڑے بڑے فراڈ ہیں، ان پر بھی ان لوگوں سے کوئی پیسے واپس لیے جائیں یا اس کو کچھ نہ کچھ اس کا ہونا چاہیے نا؟ عمران خان صاحب کی حکومت تو چلی گئی ہے، لیکن کیسے کیسے فراڈ؟ اور دوسرا یہ بتائیے سر، جو باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، کیا ان کو بھی عمران خان ڈالروں میں یہاں سے پیسے دے رہا ہے سر؟ نہیں جی، وہاں نیو کون نے اپنا ایک بجٹ بنایا ہوا ہے۔ جی، یہ جتنے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں یہ سارے پیڈ ہیں۔ ہوں، اور یہ جو لسٹنگ ہے اس کا تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پہ یہ کتنے پیسے بانٹتا تھا، کیونکہ یہ جتنا چندہ فراڈ کا یا باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں، اور دیکھیں جو 5th جنریشن وار ہے نا سندیلا صاحب، وہ یہی ہے۔ یہ جو باہر کے پاکستان مخالف کنٹریز یا فورسز ہیں ان کے لیے یہ پیسے کو معنی نہیں رکھتے، اور انہوں نے ایک ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا۔ انہوں نے جتنی سرمایہ کاری پاکستان مخالف قوتوں نے پاکستان میں کی، ان ینگ جنریشن میں جو بچے تھے ان کو جو پاکستان کے آرم فورسز اور پاکستان کی جو ڈیفنس تھی اس کے خلاف بھڑکایا، اس میں وہ کامیاب ہوئے ہی نہیں ہوئے، لیکن وہ آپ کے گریبان اور آپ کے گیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یہ پیسے جو لے رہے تھے ان کو بھی پکڑنا چاہیے، اور یہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ آ رہا تھا اور ان تک کیش پہنچ رہا تھا اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر والوں کو تو پیمنٹ ابھی بھی جاری ہے، اچھا جی، بالکل جاری ہے۔ میں بتاؤں میرے کیس میں 4600 ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے لوگ جو کہ سارے باہر تھے، 4600 لوگ؟ لوگ جو آئی ڈیز تھیں جو مجھے گالی گلوچ کر رہے تھے، اور اس میں میرے ہی سٹاف نے کہا کہ 12 کروڑ روپے کی صرف بوسٹنگ کیا میرے خلاف۔ اور آپ دیکھیے میرے خلاف یو ای کے ڈاکومنٹ نکال لیے، امریکہ کے نکال لیے، لندن میں میرے چیزیں نکال لیا، اثاثے نکال لیجیے۔ حالانکہ غلط ہے۔ مطلب اس کا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا میں کروں کیا؟ ٹھیک، تو یہ تو لا انفورسمنٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے۔ اور یہ جتنا پروپوگنڈا فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ وہی لابی ہے جو عمران خان جس کا نمائندہ تھا پاکستان میں۔ تو ان کا تو حساب ہونا چاہیے، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے ان کو پکڑا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کیسے سوشل میڈیا پہ، اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے یہ دیکھیں لوگوں کے ذریعے ہوگی اور وہ باہر والے کامیاب ہوئے۔ اب ہمارے ہاں جو ڈیفنس فورسز ہیں یا پاکستان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا۔
تو یہ جو ففتھ جنریشن وار سوشل میڈیا میں، یہ میں نے اور آپ نے لڑنی ہے، اور اپنے ملک کو بھی بچانا ہے، اور اس کا ڈیفنس بھی ہم نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ تو کامیاب ہو گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. وہ تو گیٹ تک اور گریبان تک پہنچے ہوئے تھے ان بالکل کے. ٹھیک ہے. اور بالکل یہ میں ٹھیک. آپ کو بتاؤں، یہ 9 مئی جو ہوا، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا گریبان عمران خان نے پکڑا ہوا تھا، اور ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ گریبان چھڑانا کیسے ہے. یہ تو 9 مئی کے بعد ان کو تھوڑی سی ہوش آئی، تو انہوں نے وہ گریبان بھی چھڑایا اور ان کو بھی پکڑا. اچھا، ایک خبر اس میں اور بھی ہے، آپ سے زیادہ یہ کون جانتا ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اس 9 مئی کے ذریعے بیک اینڈ پہ پلان جو تھا وہ جنرل عاصم منیر کا تختہ اٹھنے کا تھا. یہ ایسے ہی تھا، وہ ان کے لوگ بھی لگے ہوئے تھے کہ تختہ الٹا گیا، ان کو روک لیا گیا، وہ باہر ہی رہیں گے. یہ وہ اس دن کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ لیجیے، وہ کینیڈا اور لندن سے جو ہو رہی تھی، اس کے پیچھے کون تھا. تو وہ دیکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اس سے گفتگو کرتی ہے، ڈائلاگ کرتی ہے، تو پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سلیپر ہی ہونے چاہیے کہ دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ان دس پوزیشن. ایسے غدار کے خلاف، ایسے غدار آدمی کے ساتھ جس نے ہمارے ملک کی سالمیت داؤ پہ لگا دی، اس سے کیا ڈائلاگ ہونے، کس لیے ہونے. اپنے کیے کی سزا بھگتنی چاہیے. سر آخری سوال ہے، آپ ظاہر ہے اسلام آباد کی ہواؤں میں یہ ہمیشہ خبر رہتی ہے کہ محسن بیگ صاحب جو ہے نا وہ حکومتیں بنانے والوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آنے والی حکومت کے بارے میں کیا ہے سر؟ کون آ رہا ہے؟ کون سی پارٹی آ رہی ہے؟ اور جی اگر میں آپ کو بتا دوں، نہ میں اس میں شامل ہوں. بتا میں دیتا ہوں کہ جو میپ سیٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے. اچھا جی، یہ خبر دے رہے ہیں سر آپ. خبر دے رہا ہوں. دوسری بات یہ دیکھیں، پنجاب میں اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو نیچرلی نون لیگ ہے. نون لیگ کا اور کوئی مقابلہ نہیں ہے. سر وہ جو آئی پی پی جو ایک وہ جہانگیر ترین علیم خان. اس کو دیکھیں، اگر آپ اس کو پش کریں گے، اس میں وہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ وداؤٹ عمران خان کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ اس بندے نے، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اس نے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو بننے نہیں دیا. یہ اس کا کلٹ فالوئنگ ہے، یا آپ فین اس کو کلب. فین کلب ہے. اب فین کلب ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی سے نکل کے اس پارٹی میں گئے، میرا نہیں خیال ووٹ دیں گے. وہ اس لیے نہیں دیں گے، ایک تو ان کو یہ ریونج ہوگا کہ ہمارے مہاتما کو چھوڑ کے چلے گئے. دوسرا یہ ہوگا کہ جی ہمارا مہاتما جیل میں ہے، تو ان کو ووٹ کیوں دیں. غصے میں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ووٹ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو جتوا سکے یا کسی کو ہروا سکے. تو میرا خیال میں میاں صاحب دیکھیں، اکیلے آدمی ہے اس وقت، نون لیگ اکیلی ہے، تو اکیلا آدمی تو چلتا ہوا بھی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ دوڑ کے پہنچ جائیں گے جہاں انہوں نے پہنچ. جہاں پہنچ رہا ہے، یہ مطلب یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. لگ تو یہی رہا ہے جی، اس وقت تو بالکل ہائی وے کلیئر ہے ان کے لیے. ہائی وے کلیئر ان کا. محسن بیگ صاحب بہت شکریہ. تھینک سلامت یو. رہیں، خوش رہیں ہمیشہ کی طرح. تھینک یو ویری مچ. اور سب ہو گیا.